अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, इस बजट 2025-26 में जो छुपाया गया सबसे बड़ा राज था वो सामने आ गया। इसको ना सिर्फ सबसे बड़ा राज कह सकते हैं बल्कि इंतहाई खतरनाक राज भी कह सकते हैं। इसको छुपाने की जनाब बहुत कोशिश की गई, बार बार सवाल किए जाते रहे और बल्कि 20 साल में ये पहली मर्तबा कोई पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सहाफियों ने बाइकआउट किया और उन्हें मनाने की कोशिश भी नहीं की गई और कहा गया कि वो नहीं आते तो भले से ना आए, जान छूट जाए। बल्कि यहां तक कहा गया कि जनाब हम उनके बगैर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहेंगे। और फिर वजीर खजाना औरंगजेब ने चंद सरकारी मुलाजमीन के सामने बिलाखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही दी। वो सवाल क्या थे जिनके वो जवाब नहीं देना चाहते थे और टेक्निकल ब्रीफिंग भी पहली मर्तबा सहाफियों को नहीं दी गई। उनमें से चंद एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। सीनियर सहाफी हैं सनाउल्लाह खान, डॉन के चीफ रिपोर्टर हैं। उन्होंने सवाल किया कि फौज को जो अलाउंस दिया गया है वो कितने फीसद है और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना है। गुज़श्ता बरस आपने पेंशन स्कीम का ऐलान किया था, कहा था मिलिट्री के लिए 1 साल की छूट है, अब मजीद कितनी छूट दी गई है। ये जब सवाल किया गया तो वजीर खजाना आए बाएं शाएं करते रहे और उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। इसी तरीके से एक और उनसे सवाल किया गया था कि आपने 111 बड़े बड़े इदारों को टैक्स छूट दी है, हालांकि वो अरबों रुपए कमाते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी उनकी फीसेज हैं और वो कोई खैराती इदारे नहीं हैं कि लोगों को जनाब को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आपने उनको जनाब टैक्स छूट दे दी। ऐसा नहीं है। उन इदारों में जनाब अशिफा है, ज़ियाउद्दीन अस्पताल है और दीगर अस्पताल हैं। फौजी फाउंडेशन के सारे इदारे, बार कौंसल शामिल हैं। क्या वजह है? क्या आप सियासी प्रेशर में आ गए? अवाम की तो आपने खत्म कर दी है। यह सवाल था जनाब वजीर खजाना से, इस पर भी वो कोई जवाब नहीं दे सके। अच्छा, फिर जब बार बार उनसे पूछा गया कि ये बताएं ये जो फौजी बजट है इसके हवाले से आप हमें बताएं, सवालों का जवाब दें, तो उसके जवाब में वजीर खजाना यूं जनाब उंगली कर देते। अब जब ये सारी सूरत हाल रही कि आपने जनाब खामोश ही रहना है और कोई सवाल नहीं करना, आपको ब्रीफिंग नहीं देनी, बस उठना है बैठना है और आपने जनाब चले जाना है, तो ऐसी सूरत में फिर साफियों ने बाइकाट पर गौर किया। इसी तरीके से शहबाज राना है, उन्होंने भी सवाल किया कि हम सहाफी आपसे लड़ नहीं सकते, आपके इर्द गिर्द बैठे लोग बहुत ताकतवर हैं, बजट की तो हमें समझ ही नहीं आई बल्कि आपको भी समझ नहीं आई। सहाफी शहबाज राना ने वज़रा और अफसरान को सुना दी। ऑनलाइन शॉपिंग पर 18% टैक्स पर भी सख्त सवालात किए गए, लेकिन हुकूमत कोई भी इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा, अब यही सूरत हाल जनाब आज भी हुई। मतीउल्लाह जान का इस सूरत हवाले से कहना था कि लगता है IMF का तैयार करदा फाइनेंस बिल पाकिस्तान के बाबुओं को खुद भी समझ नहीं आया, इसलिए फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग भी मंसूख कर दी गई। अच्छा, वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फाइनेंस रिपोर्टर्स का वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट, रिपोर्टर्स वॉकआउट कर गए। बोले 20 सालों में पहली बार हुआ कि फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग नहीं दी गई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को समझ नहीं थी, इनको हर चीज की समझ थी, और लेकिन असल बात यह थी कि ये वो जो बताना नहीं चाहते थे, उसको छुपाना चाहते थे। अच्छा, वजीर खजाना औरंगजेब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो सहाफियों ने अलामती वॉकआउट किया, जिस पर वजीर खजाना ने कहा कि उनको मनाकर लाने की कोई जरूरत नहीं और उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के सामने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। इसी तरीके से आज एक जनाब वीडियो फुटेज सामने आई है जिसमें उनसे जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं कि चले उनको बनाकर लाते हैं, तो इस पर जनाब वजीर खजाना कहते हैं इधर बैठे हैं, अभी हमारी बातचीत चल रही है, कल आपके डायरेक्टर ने जो बदतमीजी की है मैं उससे निपट लूंगा। और उन्होंने कहा जी कोई जरूरत नहीं जाने की। बहरहाल फिर तारड़ उनसे कहते हैं कि ना मैं जाऊं, तो वो कहते हैं अच्छा चले आप चले जाए। अच्छा, इस पर जो सहाफी कहते हैं वो कहते हैं कि हमारा अलामती वॉकआउट था, मतलब हमने बाहर जाना वापस आना सिर्फ रिकॉर्ड कराना था। उसकी वजह यह थी कि आप हमें टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दे रहे थे, हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। हम आपसे बार बार सवाल कर रहे हैं कि ये 2250 अरब रुपए का जो दिफाई बजट है इसकी कोई ना कोई तफसील तो बताएं कि आखिर ये कहां खर्च हो रहा है, ये 20% जो इजाफा हुआ है इसकी वजूहात क्या है, लेकिन हमें कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, अब ये तो ब्रीफिंग की बात थी, अब इनकी जनाब कायमा कमेटियां होती हैं खजाना की। अब आज जो है ये इस हवाले से एक इजलास हुआ और जो इस वक्त के अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, PTI के वो जनाब सेक्रेटरी जनरल भी रहे, वो इस कायमा कमेटी बराए खजाना के मेंबर हैं। अब जब उन्होंने इस बात पर सवाल करना चाहा
تو وہاں بھی ان کو سوال کرنے سے روک دیا. خبر ہے کہ میرے پاس عمر ایوب کو خزانہ کمیٹی میں بجٹ پر وزیر خزانہ اور چیئرمین ایف پی آر سے سوال کرنے پر روک دیا گیا. عمر ایوب نے کہا کہ میں بائیکاٹ کر دوں گا اور آپ یہاں بجٹ کھیلتے رہنا. بائیکاٹ کی دھمکی پر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی گئی. اب جب سوال کرنے کی اجازت دی گئی اور انہوں نے وہ سوال کیا تو اب ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس کا جواب نہ دیتے. کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو. تو اس پر جناب بالآخر انہوں نے اس کا جواب دے ہی دیا, اور جواب جو ہے وہ بڑا حیران کن ہے جناب. خبر یہ ہے کہ بجٹ میں پاک فوج کے افسران کی تنخواہوں میں 50% اضافہ, جبکہ جوانوں کی تنخواہوں میں صرف 20% اضافہ کیا گیا. سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں اس حوالے سے سوال کا جواب دے دیا اور باقاعدہ بریفنگ دی. یہ جب سن کر یقین کرے دنیا حیران رہ گئی. عام طور پر ہوتا ایسے ہے کہ آپ پاکستان کے سارے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اچھا دنیا بھر کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, کہ ہمیشہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں, کم تنخواہ والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ہمیشہ زیادہ ان کو سبسڈائز کیا جاتا ہے یا ان کو زیادہ مراد دی جاتی ہیں. جو آلریڈی بہت زیادہ تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں ان سے ٹیکس زیادہ کلیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں الٹ ہوا ہے جناب. پہلی مرتبہ جو جوان ہیں ان کی صرف 20% تنخواہ بڑھائی گئی, اور جو جناب آلریڈی لاکھوں روپے میں لے رہے ہیں, یہ جو ہزاروں میں لے رہے ہیں جناب, ان کی 20% تنخواہ میں اضافہ, اور جو لاکھوں روپے آلریڈی لے رہے ہیں ان کے لاکھوں میں اضافہ کیا گیا ہے. مطلب یہ حیران کن صورتحال ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ جناب کہ پاکستان کی چونکہ اب بھارت کے ساتھ ایک کنفلکٹ ہوا ہے, لہٰذا اب آپ نے خاموش رہنا ہے. جو بھی بولے گا وہ غدار ہوگا. اچھا چلے بھائی ٹھیک ہے, غدار ہوگا, آپ تنخواہوں پہ آپ کی بات نہیں کرتے, آپ نے جو عام سرکاری سویلین ملازمین تھے ان کی 10% آپ نے تنخواہ بڑھائی, اور آپ نے فوج کی چلو 20% بڑھا دی. لیکن یہ کیا مطلب منطق سمجھ سے باہر ہے کہ جو جوان ہیں ان کی 20% اور جو افسر ہیں جو آلریڈی 20-30 لاکھ روپے جناب تنخواہیں لے رہے ہیں ان کی آپ نے 50% بڑھا دی. اس حوالے سے اگر بات کریں تو جناب الزام عائد کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جناب یہ کنفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سمینہ پاشا اس حوالے سے کہتی ہیں فوجی افسران کی تنخواہوں میں 50% اضافہ اور جوانوں کی تنخواہوں میں 20%. افسران تو پہلے ہی بہتر تنخواہ لیتے ہیں, ان کی تنخواہ سے زیادہ ضروری جوانوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہے, لیکن اس پر جناب کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی. ابھی یہ جناب یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. اس حوالے سے آصف بشیر چودھری کہتے ہیں بجٹ میں وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیوں کے لیے 9 کروڑ, باغیچے کے لیے 4 کروڑ اور صرف وزیر اعظم کی جو ڈسپینسری ہے اس کے لیے 1.5 کروڑ روپے رکھا گیا ہے. وزیر اعظم کی عطیہ دینے کے لیے بھی 22 کروڑ روپے رکھے گئے. مطلب وہ کسی کو عطیہ دیں گے تو اس کے لیے 22 کروڑ روپے رکھے گئے, اور اس کو 22 ارب بھی کیا جا سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. بعد میں جناب وہ وزیر اعظم کی جناب اختیارات ہیں, وہ اس کو بڑھا سکتے ہیں اور بعد میں جناب اسمبلی میں جا کر ریوائز کروا سکتے ہیں صورتحال کو. وزیر اعظم کوئی اگر عطیہ بھی دیں گے تو وہ بھی عوام کے پیسوں سے دیں گے. اچھا ایک اور جو سب سے بڑا کہ ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا, ابھی صرف پیش ہوا ہے, لیکن ساتھ ہی دوبارہ نئے ٹیکسز لگانے کی دھمکی بھی دے دی ہے. وزیر خزانہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. پارلیمان نے ٹیکسز کے نفاذ کے لیے درکار قانون سازی نہ کی تو ہمیں 400 سے 500 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگانا پڑیں گے. وزیر خزانہ کا ٹیکسز کے نفاذ کے لیے قانون سازی نہ ہونے پر منی بجٹ لانے کا اندیہ. جی یہ تو جناب بقول حبیب اکرم یہ حالت رکوع میں ساری اسمبلی پڑی ہوئی ہے. آپ ہمیں حکم کریں گے جناب تو یہ ارکان اسمبلی یہ 400-500 ارب کہتے ہیں, یہ 4-5 ہزار ارب کا بھی جو بھی آپ حکم کریں گے بغیر دیکھے, بغیر پڑھے, بغیر سنے, بغیر بولے یہ جناب ہاتھ کھڑا کریں گے اور ووٹ دے دیں گے. اور آپ تا زندگی جناب پہلے بھی آپ جناب 26ویں آئینی ترمیم میں دے چکے ہیں کہ جو آپ حکم کرتے ہیں وہ بات آپ کی مان لی جاتی ہے, تو ان کی جرت تھوڑی ہے کہ آپ کی بات نہ مانیں. اچھا ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں اس پر حیرانی نہیں کہ ایاز صادق اور یوسف رضا گیلانی کی تنخواہیں 500% بڑھا کر 2 لاکھ سے 13 لاکھ کر دی گئی, لیکن ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو تمام مراد سمیت یہ 21 سے 22 لاکھ روپے بنتی ہیں. اور اس پر بھی حیرانی نہیں کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں 1 جنوری 2025 سے, کیونکہ یہ بے حس اور ظالم اشرافیہ ہے. مجھے تو حیرانی اس پر ہے کہ اس فیصلے پر IMF کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا. یہ کیوں نہیں ہوا اس کی جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نیا ڈرامہ ہو رہا ہے, نیا کھیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو اعتراض نہیں ہوا. لیکن اس پر جو سب سے بہترین تبصرہ کیا ہے, 1-2 لوگوں نے کیا ہے, سب سے اعلیٰ تبصرہ جناب حبیب اکرم صاحب نے کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس بجٹ بارے ذرا سنیں.
نواز شریف پاکستان کی تاریخ کے واحد وزیر اعظم ہیں جن کے پاس دکھانے کے لیے تو کیا کہنے کے لیے بھی اپنا کوئی ایجنڈا ہے، نہ معاشی نظریہ۔ ان کی واحد خاصیت ہے کہ حالت رکوع میں رہتے ہیں اور اسے ہی کامیابی سمجھتے ہیں۔ معیشت میں انہیں صرف ایک اصطلاح سکھائی گئی ہے اور وہ ہے مالیاتی استحکام، یعنی میکرو سٹیبلٹی۔ یہی اصطلاح وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کرتے ہوئے بار بار دہرائی۔ اسی پر انہوں نے فخر کیا اور اسی کے بارے میں عزم کا اظہار کیا۔ اس اصطلاح کا سادہ مطلب ہے کہ خرچ اور آمدن میں مستقل توازن۔ یہ ایسا پرفریب نکتہ ہے جو عوام کو معاشی طور پر محروم رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک گھر میں آمدن صفر ہے اور خرچ بھی صفر۔ گھر والے فاقے سے مر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں، صحت کی کوئی سہولت میسر نہیں، تو اس گھر کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کی معیشت مستحکم ہے کیونکہ آمدن و خرچ متوازن ہے۔ یہی مالیاتی استحکام اس وقت پاکستانی معیشت کی بنیاد بنا دیا گیا ہے۔ ایک بینکر جو صرف بینکوں کے قرض کے اصل زر اور سود کی وصولی کی بنیاد پر بینک کو منافع بخش بنا سکتا ہے، جب وزیر خزانہ لگا دیا جائے گا تو یہی حال ہوگا جو اس وقت پاکستان کا ہے۔ کسان تباہ ہو چکا ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، عام آدمی بجلی کا بل دینے سے بیزار ہے، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، نئی سرمایہ کاری ہو نہیں رہی، لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور پاکستان مالیاتی استحکام کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ زیدم خان صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت اتنی مؤثر ہے کہ اس کے کارندے پاکستان کے ہر شہر اور ہر قصبے میں ہر ریڑھی والے سے ہر روز پرائیویٹ ٹیکس وصول کرتے ہیں، لیکن اتنی غیر مؤثر ہے کہ وہ سپر سٹور سے سال میں ایک بار بھی ٹیکس نہیں لے سکتی۔ مطلب بتھا آپ ان سے اس مشینری سے جتنا مرضی وصول کروا لو، لیکن جب ٹیکسیشن اور خاص طور پر تاجروں سے ٹیکسیشن کی بات آتی ہے تو یہ بالکل ان کی جناب میاں مر جاتی ہے۔ اچھا، احمد وڈائچ کہتے ہیں نون لیگ کو ایک بات کی داد دینی چاہیے، پوری ایمانداری کے ساتھ شہری تاجروں اور دکانداروں کو تحفظ کرتے ہیں۔ کسان تباہ کیے، تنخواہ دار طبقہ نچوڑ ڈالا، اب آن لائن کاروبار پر 18% سیل ٹیکس ٹھوک دیا، لیکن تاجروں کو کچھ نہیں کہتے۔ تاجروں نے پچھلے سال کل ملا کر 35 لاکھ روپے ٹیکس دیا اور اس مرتبہ بھی ان پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ جاوید ہاشمی سینئر پولیٹیشین، وہ کہتے ہیں یہ بجٹ نہیں، کسان کی قبر پر کندہ کی گئی تختی ہے۔ یہ وہی کسان ہے جس کا ہاتھ ہل میں ہوتا ہے اور دل وطن کی مٹی میں۔ آج اس کا بیج مہنگا، پانی نایاب اور فصل بے قیمت ہے۔ ایوانوں میں بیٹھے وڈیروں صنعت کاروں کو نوازا گیا اور جس نے دھرتی کا پیٹ بھرا اسے نچوڑ دیا گیا۔ میں بتا دوں، جب کسان روئے گا تو یہ زمین خاموش نہیں رہے گی۔ دیہاتوں کا جنازہ نکالنے والے یاد رکھیں، تحریکیں ہمیشہ کھیتوں سے اٹھتی ہیں، محلات سے نہیں۔ یہ کسانوں کی جو آہ ہے وہ ان لوگوں کو لے ڈوبے گی۔ اچھا، اس حوالے سے ایک نیا جناب صورتحال کہ شہباز حکومت کا ٹیکس انفورسمنٹ کے لیے ایف بی آر کو ریٹائرڈ فوجی افسران کو تعینات کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت کی روک تھام کے لیے ایف بی آر کسٹمز کے خالی عہدوں پر ریٹائرڈ جونیئر کمیشن افسران اور سپاہیوں کو بھرتی کر سکے گا۔ اس حوالے سے بجٹ دستاویزات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ مثال، پورا کا پورا جناب ملک فوج کے حوالے کر دیا گیا، اب سویلین کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ آپ نے بھرتی کرنی ہے لوگ، تو کیا ریٹائرڈ فوجی افسران کی بھرتی پر پابندی ہے؟ آپ ایک جنرل بھرتی دیں، اس میں اگر کوئی کرائیٹیریا پر اترتا ہے تو ریٹائرڈ فوجی بھی آ جائے گا۔ لیکن آپ تو ظلم اس طرح کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، باقی جو یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے کالجز ہیں، اسکول ہیں، وہاں سے پڑھنے والے جو کروڑوں لوگ ہیں وہ نااہل ہیں، اور جو فوج کے لوگ ہیں صرف انہی کے حوالے ملک کو کرنا ہے، ایف پی آر کے افسر انہی سے بھرتی کرنے ہیں۔ آپ نے کنڈیشن لگا دی کہ ریٹائرڈ جونیئر کمیشن افسران اور سپاہی اس پر بھرتی ہو سکیں گے، کوئی اور بھرتی نہیں ہو سکے گا۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ پاکستان کا پورے طریقے سے سودا کر چکے ہیں۔ مونس الہی کہتے ہیں بجٹ 2025-26 دیکھ کر دنیا حیران ہے کہ لیلا لیگ عوام کے سانس لینے پر ٹیکس لگانا کیسے بھول گئی۔ اشرافیہ کے لیے بھرپور مراعات ہے۔ ویسے میں حیران ہوں مونس الہی صاحب، آپ تو بیٹھے ہوئے نا باہر، آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں سانس لینے پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتایا تھا، پہلے بھی بتایا کہ یہ کاربن لیوی کیا ہے۔ کاربن لیوی یہی ہے کہ آپ کے جناب جو فضا ہے اس میں آکسیجن کم ہے اور کاربن زیادہ ہے، آپ چونکہ سانس لے رہے ہیں، آکسیجن یوز کر رہے ہیں، اس کاربن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے آپ پر ٹیکس لگا دیا ہے۔
کیوں کہ آپ کو جناب صاف ہوا دینی ہے. صاف ہوا سانس ہی ہوتا ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ٹیکس انہوں نے لگا دیا, البتہ صاف ہوا نہیں دی. وہ کہتے ہیں صاف ہوا ہم بعد میں دیں گے, تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ سانس لینے پر ٹیکس لگانا بھول گئی. بہرحال مونس الہی کہتے ہیں اشرافیہ کے لیے بھرپور مراعات اور عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار, بجلی, ادویات, پکانے کا تیل سمیت روزمرہ ضرورت کی بیشتر اشیاء اب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. اچھا اب یہ گیم کیا کھیلنے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جناب. انہوں نے کیا کیا کہ بجٹ سے چند روز پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس میں کہا جی اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ 2,05,000 روپے سے 13 لاکھ روپے سیدھی کر دی, اور تمام مراعات دیگر الاؤنسز ملا کر یہ 21 سے 22 لاکھ روپے ان کی تنخواہیں بنتی ہیں. اچھا اب اس کو فائنانس بل کا حصہ بنا دیا. وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ویسے بڑھائی جاتی تو سینٹ سے اور ادھر سے قومی اسمبلی سے منظوری لینا پڑتی. اب انہوں نے کہا جی بجٹ پاس ہوگا تو ساتھ یہ بھی پاس ہو جائے گا. اچھا اسی طریقے سے ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف اس پر خاموش کیوں رہا. تو جناب اس کی صورتحال یہ تھی, پلاننگ یہ کی گئی تھی کہ اگر قوم بولے گی, صاحب ذرا بجٹ میں جو انہوں نے گھپلے لمبے چوڑے کیے ہوئے ہیں, بڑا ظلم کیا ہوا ہے, اب اگر یہ بولیں گے تو ہم بڑا آسانی سے کریں گے. ہم کہیں گے دیکھیں جی اسپیکر کہے گا میں, اور ادھر سے جناب جو چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کہیں گے میں جناب قوم کے لیے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور میری جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں میں اس میں اضافہ نہیں لیتا. تو یہ جناب ان کا طریقہ کار ہے. اب یہ دو شخص کی یعنی چیئرمین سینٹ کی اور اسپیکر کی جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں ان کو واپس لے لیں گے اور پھر جناب ڈھول بجانا شروع کر دیں گے. واہ جی واہ, دیکھیں کتنی بڑی ہم نے قربانی دی, کیا کمال کر دیا. اس حوالے سے انہوں نے آئی ایم ایف کو پہلے ہی اعتماد میں لیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں, اس وجہ سے ہم اس قسم کی ڈرامہ بازی کرنے پر مجبور ہیں, اور آخر انہوں نے جناب ڈرامے بازی کر دی. خواجہ آصف اسی والے سے کہتے ہیں کہ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں اور مالی مراعات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. یہ مالی فحاشی نہیں ہے صرف, یہ جناب اریانی بھی ہے اور ساتھ یہ زیادتی بھی ہے, بلکہ زبردستی زیادتی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. بہرحال جی امریکہ میں احتجاج کی تیاریاں ہو رہی ہیں. احمد علی خان صاحب کہتے ہیں امریکہ اور کینیڈا کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان اکیلا ہوتا جا رہا ہے اور یہ سب کے لیے خطرناک بات ہے, اس لیے 14 جون کو بروز ہفتہ واشنگٹن آنا ضروری ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی 5,000 سے زائد پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ احتجاج کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ٹرمپ انتظامیہ پر, امریکہ پر, بلکہ پوری دنیا پر پڑے گا. ان کو احساس ہوگا کہ پاکستان میں جو رجیم ہے اس وقت, حکومت ہے, وہ انتہائی ظالم اور فاشسٹ ہے, جعلی ووٹوں پر آئی ہوئی ہے, زبردستی ووٹوں پر جناب چرائے گئے ہیں, اور ان کی پشت بنائی جو کر رہے ہیں وہ جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. لہٰذا پوری دنیا جہاں امن کی بات کر رہی ہوتی ہے, دیگر حوالوں سے بات کر رہی ہوتی ہے, انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات کر رہی ہوتی ہے, تو تھوڑا سا پاکستان کی طرف بھی لازمی دیکھنا چاہیے. دوسری طرف جناب پی ٹی آئی کا جناب آفیشیل پیج سے عمران خان کا ایک پیغام جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت کو عمران خان کی مشاورت کے بغیر بجٹ پیش نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. لیکن دوسری طرف گنڈا پور صاحب کہتے ہیں نہیں جی ہم بجٹ پیش کر دیں گے, اسے منظور نہیں کرائیں گے. اچھا اس حوالے سے جو قانونی ماہرین ہیں, آئینی ماہرین ہیں, وہ بڑی دلچسپ صورتحال بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر آپ بجٹ پیش ہی نہیں کرتے تو پھر کوئی قدغن نہیں ہے. ہاں آپ کے لیے آگے اخراجات کا معاملات بڑھ جائیں گے, مسائل ہوں گے, اس کو آپ کچھ عرصے بعد ضمنی بجٹ میں پیش کر کے آپ ریوائز کر سکتے ہیں, اور جو خرچ کر چکے ہیں ان کو آپ قانونی تحفظ دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے بجٹ پیش کر دیا اور اس کو پاس نہ کروا سکے تو یہ اس حکومت کے خلاف آٹومیٹکلی عدم اعتماد ہوگی. تو یہاں گنڈا پور ایک بڑا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں, جی بجٹ پیش کر دیتے ہیں اور منظوری تب کروائیں گے جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی, اور جب بجٹ پیش ہو جائے گا پھر کہیں گے اب تو ہماری مجبوری ہے جناب, اگر ہم منظور نہیں کراتے تو ہماری حکومت گرتی ہے. یہ شرمناک صورتحال ہے خیبر پختونخوا کے لیے. میرا خیال میں یہ ایک بڑا بہترین موقع تھا. وزیر اعلیٰ گنڈا پور کو چاہیے تھا کہ وہ تمام 100 سے زائد جو ایم پی ایز ہیں ان سب کو لے کر اڈیالہ جیل کے باہر آتے, یا تو سارے کے سارے ایم پی اے, پوری کی پوری خیبر پختونخوا اسمبلی یا تو استعفے دیتی, یا پھر وہاں گرفتاریاں دیتی, یا پھر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی. اچھا اب بھی یہ گیا وقت نہیں ہے,
اب بھی وقت ہے کہ اس حوالے سے کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے. ان کو اسمبلی کا اجلاس بلانے کی بجائے ان سب کو پوری اسمبلی کو لے کر یہاں جناب آنا چاہیے اڈیالہ جیل میں اور آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. آخر میں جناب میں ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دینا چاہوں گا. خبر ہے کہ بھارتی مسافر طیارہ گرنے اور انسانی جانوں کے ضیاع پر نواز شریف نے نریندر مودی اور بھارتی عوام سے اظہار افسوس کیا ہے. جناب سب کو بڑی تکلیف تھی کہ نواز شریف صاحب مودی کا نام نہیں لیتے. دیکھیں اب جب ان کا طیارہ گرا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے نام لیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اندوہناک حادثہ سرحدوں سے بالا تر ہے. وزیر اعظم مودی اور بھارتی عوام کے لیے میری گہری ہمدردی ہے. کاش اس نواز شریف کی جو 3 بار کا وزیر اعظم بنا ہے اور جو پاکستان سے لوٹ مار کر کے اربوں ڈالر بیرون ملک لے گیا ہے, اس وقت بھی لندن میں بڑے بڑے محلات بنا کر بیٹھا ہوا ہے, کاش اس میں تھوڑی سی شرم ہوتی, حیا ہوتی, تھوڑی سی غیرت ہوتی تو پاکستان میں جب بچے مر رہے تھے, پاکستانیوں پر ظلم ہو رہا تھا, جب پاکستانیوں میں ان کے ووٹ لوٹے جا رہے تھے, جب یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی, جب خواتین کو گھسیٹا جا رہا تھا, ایک لفظ بھی بولتا, لیکن وہاں نہیں بولا. ہاں البتہ اس کا جو یار ہے اس پر جناب کوئی چھوٹا سا بھی پرابلم آیا ہے تو وہ لازمی بولا ہے. اس سے آپ نواز شریف صاحب کی جو حقیقت ہے وہ جان سکتے ہیں. سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.